तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ऐसे भाई और ऐसी बहनें जो साल हा साल से औरादो वज़ाइफ में मशगूल हैं, हर तरह के वजीफ़े किए, चिल्ले किए, आमाल किए, दुआएं की, मगर उनको किसी भी अमल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी आमिल से, किसी भी पीर फ़कीर से, किसी भी अल्लाह वाले से जिनको फैज़ नहीं मिला, जो हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, वो सिर्फ़ एक काम कर लें। क्योंकि हमारी इलाज मुआलजे की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें देखी, बहुत सारे ऐसे तजर्बात हुए और मुशाहदात हुए। बाज़ ऐसे मरीज़ देखे कि जिनको जन्नात का मसला था और किसी आमिल से फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से वो इलाज के लिए तशरीफ़ लाए या उन्होंने रब्ता किया, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। बाज़ जादू के मरीज़ थे और बार बार उनके ऊपर जादू हो रहा था, जादू की काट, जादू का तोड़ नहीं हो रहा था, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा अता फरमा दी। बाज़ ऐसे रूहानी जिस्मानी बीमारियों में और नहुस्तों में मुब्तला हमारे भाई और बहनें, जिनके बहुत सारे मसाइल थे उलझे हुए और बहुत सारी वो दलदलों में फंसे हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे टूटे फूटे आमाल से, हमारी टूटी फूटी रहनुमाई से उनकी ज़िंदगी बदल दी, उनके हालात बेहतर हो गए। वो हमें जोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देते हैं। और बाज़ ऐसे मरीज़ भी हमने देखे कि जो बेचारे हर आमिल का, हर पीर फ़कीर का, हर अल्लाह वाले का, हर मुआलिज का, रूहानी हो या जिस्मानी हो, दरवाज़ा खटखटा खटखटा कर जो वो हमारे पास आते हैं। आखिर में उन बेचारों की ये हालत होती है कि बिल्कुल मायूसी की दलदल में वो गिर चुके होते हैं। तो जब ऐसे मरीज़ों के अहवाल के ऊपर हमने गौर किया, उनके बारे में इस्तिखारा किया, फिर उनकी तशख़ीस की, फिर उनकी हिस्ट्री ली, उनसे बात हुई, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बाज़ इनमें ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो नमाज़ें भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं। बाज़ ख़वातीन हैं जो शरई पर्दा करती हैं, बाज़ हमारे भाई हैं कि जो बाशरा भी हैं और कोई कबीरा गुनाह भी उनसे नहीं होता, हराम हलाल की उनको पहचान और तमीज़ भी है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, खाते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि औराद व वज़ाइफ भी करते हैं, दूसरों की हकूक़ का भी ख्याल रखते हैं। कोई ऐसे कबीरा गुनाह में और नहूसत के गुनाह में, कोई सूदी कारोबार में भी वो मुलव्वस नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है कि उनको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी ज़िंदगी नहीं बदल रही, उनकी मुसीबतें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकालीफ ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो जब उनके अहवाल के ऊपर हमने गौर किया, उनसे गुफ्तगू की, उनकी हिस्ट्री ली, तो हमें फिर जाके पता चला कि उनके आबा व अजदाद ने कुछ ना कुछ ऐसे जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं कि जिनकी बद्दुआएं जो है वो नस्ल दर नस्ल उनका पीछा कर रही हैं। तो हर बीमारी का इलाज है। एक आमिल के पास नहीं है, अल्लाह पाक दूसरे से शिफा दे देता है, उसके पास नहीं है, अल्लाह पाक तीसरे से दे देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बीमारी, मुसीबत, तकलीफ़ किसी के ऊपर डाली होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की इस्तिताअत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी इंसान के ऊपर ना तो जुल्म करते हैं, ना ज़्यादती करते हैं, ना उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ डालते हैं। इसी तरह जिसका ईमान जितना कवी होता है, जितना ऊपर होता है, उसी तरह की आजमाइश उसके ऊपर आती है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं वो हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात के ऊपर आती हैं। हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद फिर जो उनके करीब होते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले होते हैं, जितना उनका ईमान बुलंद से बुलंद तर और मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जांचने की और आजमाइश करने की और परखने की जो तकवीनी तदबीर है वो उनके साथ चलना शुरू होती है। जितना किसी का ईमान कवी होता है, अल्लाह के करीब होता है, उतनी बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला उसको डालकर उस भट्ठी से कुंदन बनाकर निकालते हैं और देखते हैं कि मेरा बंदा
اپنے اس دعوے میں، اپنے اس ایمان میں، اپنے اس عمل میں پکا ہے یا کچا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں، لیکن انسان کو آزمائش میں ڈال کر، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کا ہر کام اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی امور ہیں یہ اسباب کے ساتھ ہیں، اور اسباب کو اختیار کرنا یہ تقدیر کا حصہ ہے، یہ تقدیر سے ماورا نہیں، تقدیر کا حصہ ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو آزمائش میں ڈالتے ہیں اپنے بندوں کو، ایک تو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، بعض کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، بعض کی معافی تلافی کرنے کے ساتھ ان کو آزمائش میں ڈال کر پرکھنے کے لیے، اور بعض کو آزمائش میں ڈال کر کندن بنا کے نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس کو چھوٹی موٹی آزمائش میں ڈال کر، اس کے چھوٹے موٹے گناہ اور اس کے دونے دو کر اس کو اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے، اس چیز کے لیے، اس انعام اور اکرام کے لیے، اس اپنی نعمت کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، مختلف طریقے سے مختلف بندوں کے ساتھ، مختلف ادوار کے اندر، مختلف حالات کے اندر اللہ رب العزت کسی بندے کے اوپر غربت کی آزمائش ڈالتے ہیں، کسی کے اوپر فقر و فاقے کی آزمائش ڈالتے ہیں، تو کسی کے اوپر خوشحالی کی، دولت مندی کی، ثروت کی آزمائش اللہ رب العزت ڈال کر بندوں کو آزماتے ہیں کہ یہ خوشحالی میں کیا کرتا ہے اور بدحالی میں کیا کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے نسل در نسل بد دعائیں پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، جس کا علاج نہ کسی پیر فقیر کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی عامل کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی روحانی جسمانی معالج کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی حالات میں، کسی نہ کسی ترتیب میں انہوں نے کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر شدید قسم کا ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو پولیس افسران تھے، اعلیٰ عہدوں پر رہے، اسی طرح کچھ اور اداروں کے افسران تھے جو اعلیٰ عہدوں پر رہے، انہوں نے اپنے عہدے پر رہتے ہوئے، اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اور فرعونیت کا مظاہرہ کیا، کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر دی، فرعون بن گئے، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی کی۔ ہم نے بہت سارے ایسے پٹواری دیکھے، ان کی نسلیں ہم نے بگڑی اور روتی ہوئی دیکھی کہ جنہوں نے ظلم اور زیادتیوں سے سادے لوگوں سے دستخط کروا کے ان کے انگوٹھے لگوا کر زمینیں ہتھیا لی، اور وہ پٹواری تھے، اور سب کچھ پٹواری کے ایک ہاتھ اور اس کے قلم کے ساتھ چلتا تھا۔ پٹواری جو چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا کر دیتا تھا۔ ایسے ہم نے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے اپنے اختیارات کو اس طور پر ناجائز استعمال کیا کہ انہوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، لوگوں کی جمع پونجیاں ساری برباد کر دی، لوگوں کی نسلیں اور اولادیں تباہ کر دی، لوگوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ ہتھیا لی، بہت ظلم کیے، زیادتیاں کی۔ تو وہ جو مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے، اس کی جو فریاد ہوتی ہے، وہ آسمان کو چیر دیتی ہے، وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور اگر کسی نے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو کر اتنا بھی کہہ دیا کہ جا تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ستیہ ناس کہنے کی وجہ سے اس کی 7 نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک نظام بد دعا کا اس کے ساتھ چلتا ہے جب تک وہ بندہ اس کا حق ادا نہ کرے، یا ظلم زیادتی جس پر کی ہے اس سے معافی نہ کروا لے۔ معافی تلافی کا معاملہ جب تک نہ ہو، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بندے کا بندے کے اوپر حق ہے جو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کا جو بندے کے ساتھ معاملہ ہے، وہ جب تک اس کو رفع دفع نہیں کیا جاتا، اس کی معافی تلافی نہیں کروائی جاتی، اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اس کی حق تلفی، اس کے اوپر ظلم زیادتی جو ہے وہ معاف نہیں کروائی جاتی، اس وقت تک اس کی بد دعا، اس کی آہ جو ہے وہ نسل در نسل پیچھا کرتی ہے۔ ایسے ہم نے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے کہا جی ہم بس ریٹائر افسر بیچارے اب گھر میں زندگی گزار رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن ہم نے جی ساری زندگی یہ کیا وہ کیا، اب ہمارے یہ حالات ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کا یہ ہو گیا، لا علاج بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے ذلت ہے، رسوائی ہے، فقر و فاقے ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ اگر ایسے بھی حالات ہیں تو ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہیں، زیادتیاں کی ہوئی ہیں، حق تلفیاں کی ہوئی ہیں، اختیارات کا، اپنے قلم کا، اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرنے کے بعد وہ اس مقام تک، اس حال تک پہنچ چکے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ جن کو نہ جنات کا مسئلہ ہے، نہ جادو کا مسئلہ ہے، نہ رجت کا مسئلہ ہے،
نہ کوئی اور کسی قسم کی کوئی نظر بد اور حسد کے اثرات ہیں، نہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں، نہ کوئی حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ اور ایسے بھی نہیں کہ آزمائش، اگر کسی انسان کے اوپر آزمائش بھی ہو تو وہ بھی اہل نظر پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر آزمائش ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اگر کسی سے ہٹ گئی تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا۔ رب کی جو نظر ہے رحمت کی، وہ اگر کسی سے ہٹ جائے، رب کسی سے منہ پھیر لے، اس کو نظر رحمت سے اس کو گرا دے اپنی نظر سے، تو اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ جو ہیں انہیں چاہیے کہ جن کو کسی عمل سے، کسی عامل سے، کسی علاج سے، کسی چیز سے، کسی دعا سے، کسی بھی ان کو ورد وظیفے سے، عمل سے فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے احوال پر غور کریں، اپنے آباء و اجداد کے معاملات کو دیکھیں، اس پر بیٹھ کر غور و فکر کریں تو ان کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح ہر چیز آئے گی کہ ہمارے باپ نے، ہمارے دادے نے، ہمارے بڑوں نے ہاں فلاں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتیاں کی، یتیموں کا مال ہڑپ کیا، ناجائز قبضے کیے اور ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی کا مال کھایا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، کسی کا جان لی، کسی کے معاملات ایسے کیے جس کی آج سزا ان کی نسل در نسل بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو ایسے معاملات بھی ہیں۔ اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہو تو خدا را اپنے اس معاملے کو سیدھا کریں، اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کی برکت سے آپ کے سارے معاملات کو سیدھا کر دیں گے۔ صرف آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو اس میں ذلیل اور رسوا نہیں سمجھنا کہ ہم کسی سے معافی مانگنے جائیں گے، چل کے جائیں گے، اس کے پاؤں پکڑیں گے یا اس کی منت سماجت کریں گے یا اپنے بڑوں کی یا اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، کسی سے معافی کروانے کی وجہ سے، اس کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کا حق ادا کرنے کی وجہ سے آپ کی آنے والی نسلیں بھی محفوظ ہوں گی اور وہ بھی خوشحال اور خیر و برکت کی طرف چلنا شروع ہوں گی۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے اور اپنے معاملات کو، اپنے حوال کو، اپنی اولادوں کے بھی، اپنے بڑوں کے بھی سارے معاملات کو سیدھا کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی بگاڑ ہو اس بگاڑ کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ اگر والدین نیک ہیں تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورۃ کاف کے اندر اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو دو یتیم بچوں کی دیوار کا ایک پورا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، دیوار بنانے کا جو حکم دیا، اس میں یہ ذکر ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کا باپ ہمارا نیک آدمی تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ وقت کے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کی اس گری ہوئی دیوار کو بناؤ۔ کیوں؟ کہ ان کا باپ ہمارا نیک بندہ تھا۔ اللہ اپنے نیک بندے کی اولادوں کی، نسلوں کی، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو اولادیں آگے برباد ہو رہی ہیں ان کے بڑوں نے کوئی نہ کوئی ظلم کمائے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، حق تلفیاں کی ہیں، حرام حلال مال ہڑپ کیا ہے، ناجائز قبضے کیے ہیں، ناجائز دولت جمع کی ہے، جو اپنی اولادوں کی آگے بربادی کا سبب بنا کے دنیا سے خود چلے گئے اور اولادوں کو مصیبت میں ڈال گئے۔ تو خدا را اپنے حوال کے اوپر غور کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔